बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बातचीत करेंगे हाउ टू सिलेक्ट ए प्रोफेशन एंड विद इन दैट वाई टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अक्सर प्रोफेशंस के सिलसिले में जब आप जॉब्स के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये शोबा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सिमिलरली वंस यू गो फॉर ISSB तो वहाँ भी अक्सर ये पूछा जा सकता है कि आप आर्म फोर्सेस में या आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हैं। Apart from what will be asked there in a job interview or at ISSB, it's important for you to know कि आप एक जॉब को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो एक प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यू कैन सी द डिटेल्स एट लिंक्डइन। ज़िंदगी में जब आप एक प्रोफेशन का इंतखाब करने के लिए जाते हैं तो मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होती हैं। आर्म फोर्सेस है, सिविल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैनी अदर जो कि इस स्क्रीन के ऊपर लिस्टेड है। सो इट्स हार्ड फॉर ए चाइल्ड टू रियली अंडरस्टैंड कि वो किस शोबे में जाए। तो एक पार्ट इसका इस चीज़ को डील करता है कि हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन इन ए जॉब इंटरव्यू कि मैं ये प्रोफेशन क्यों चुनना चाहता हूँ। जबकि दूसरा पार्ट इसका है कि वाकई आप उस प्रोफेशन को चुनना क्यों चाहते हैं। So these are the questions which I answered in my last video on frequently asked questions. तो इसमें से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सवालों के जवाब जो रिपीटर्स के सिलसिले में, FSC की इम्पोर्टेंस के सिलसिले में, ISSB उर्दू में, इंग्लिश में क्या इम्पोर्टेंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है ISSB के लिए। इस तरह के सवालों के जवाब ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप अगर चाहें तो वो उस वीडियो से इन सवालों के जवाब चेक कर सकते हैं। जिन सवालों का जवाब आज हम देंगे वो ये हैं: इम्प्लीकेशन ऑफ इनकरेक्ट कैरियर, व्हाई पीपल सेलेक्ट इनकरेक्ट कैरियर, फीचर्स ऑफ ए गुड प्रोफेशन, एंड देन व्हाई टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, CSS वर्सेस आर्म फोर्सेस, हु शुड ज्वाइन अदर प्रोफेशन, यानी कि वो कौन से लोग हैं जिनको फौज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। The first three of these questions are answered in this video, while the next three questions are answered in the video with title Why to Join Army, Navy and Air Force. My recommendation is that you watch this video before seeing the video on Why to Join Army, Navy and Air Force. तो अभी हम चलते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट ए प्रोफेशन ब्रॉडली, क्या स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं once it comes to selection of a profession. So one of the approaches which people adopt in this regards is कि जो भी जॉब आपको मिलती है उसको आप ले लीजिए, कर लीजिए। एक बंदे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, सिफारिशें चलती हैं, जॉब्स इतनी है नहीं है, देयर इज अ लिटिल चॉइस। तो जब आपके पास लिटिल चॉइस है तो वो जो पहले बात कर रहे थे कि जो भी जॉब मिलती है वो कर लें और उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। Yet there are other people who say कि it's all about passion, जैसे आपका पैशन है वैसे आप जिंदगी को आगे चलाइए। इस सिलसिले में फेसबुक के ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड कि पैशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे जॉब के जो एनवायरनमेंट होते हैं वो बेहतर होने की ज़रूरत है। So different options or different methods which people adopt for their jobs is कि as it comes आप उसको कर लीजिए। देन जो रेड में मेंशन्ड है स्किल और पैशन के हिसाब से जॉब को जाइए। फिर ये भी कहा जाता है कि जो हाईएस्ट पेड जॉब है उसमें चले जाएं, और कुछ लोग ये करना चाहेंगे कि जो उनके जॉब एनवायरनमेंट बेहतर जिसमें उनको है और उनकी पर्सनैलिटी को सूट करती है उस जॉब में चले जाएं। मेरा इसमें कहना ये है कि ये फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई जो भी आप चुनना चाहते हैं अपने नेक्स्ट प्रोफेशन के लिए, या कोई और फैक्टर्स इसके अलावा भी हैं उनको आप रखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो योर सेल्फ, द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, वो क्यों ना कर लिया जाए, ये क्यों ना कर लिया जाए, और उसके बाद जो भी आप फैसला करेंगे वो बेहतर फैसला होगा और पर्पसफुलनेस उसमें होगी। दैट इज डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड एक ऐसा फैसला जिसको बगैर सोचे समझे इंसान कर लेता है। तो एक इनकरेक्ट प्रोफेशन को जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसकी मिसालें इसमें स्लाइड में दी गई हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको शायरी के लिए बनाया है और आप बॉक्सिंग रिंग में चले जाते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिमिलरली इफ़ द गॉड हैज़ मेड यू फॉर रेसलिंग एंड यू बिकम ए टेलर, तो जो प्रॉब्लम इस सिलसिले में रेज होंगी दोज नीड नॉट लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन। सो दैट इज़ वेयर आई से पर्पसफुलनेस आपकी होनी चाहिए।
زندگی میں مقصد ایک ہونا چاہیے اور اس مقصد کو آپ فالو کریں، اور وہ مقصد آپ ڈیبیٹ کر کے، سوچ کے، اپنے آپ کو جان کے، جاب کو جان کے اس مقصد کے بارے میں کلیئرٹی ڈیولپ کیجیے اینڈ دین فالو اٹ ریلیجیسلی. Now I come on to the questions which I said I'll be answering, and in that first of the things is that implication of wrong choice. اگر آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ آپ ورک کو انجوائے نہیں کریں گے. جب آپ انجوائے نہیں کریں گے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، آپ کو خوشی نہیں ہوگی، پور پرفارمنس آپ کی ہوگی، فرسٹریشنز آپ کو زیادہ ہوں گی، انگزائٹی اور سٹریس آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا، ڈسٹربڈ فیملی لائف ہوگی، اور سوشل لائف آپ کی بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا جائے گا، ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس بڑھتا جائے گا، اور ڈسمسل فرام دی سروس، جو جاب آپ کر رہے ہیں اس کے سے بھی ڈسمسل کے چانسز آپ کے بڑھتے جائیں گے. سو دیز آر دی امپلیکیشنز اگر آپ کی چوائس غلط ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ کہ وہ جیسے تھا کہ جو جاب ملتی ہے تو وہ کر لو، ٹھیک ہے کر لو، لیکن انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ, why you are doing, and what is the purpose and implications of these things. Then why people select the wrong professions. جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ پروفیشن غلط کے یہ نتائج ہیں اور زیادہ تر کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر وہ غلط پروفیشن میں جاتے ہی کیوں ہیں؟ تو اس کی وجوہات میں سب سے پہلے آتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے. ملک میں نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو ارلی ایج میں لوگ کیریئر کا سلیکشن کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ کس طرف آپ کا ٹرینڈ ہے یا کس طرف آپ کو جانا چاہیے. سیکنڈ ہے کہ نالج اباؤٹ دی پروفیشنس نہیں ہے. پروفیشن والے خود بھی ریچ آؤٹ کم کرتے ہیں، اور لوگ بھی یہ جاننا نہیں چاہتے کہ کس پروفیشن میں کیا خوبیاں، کیا خامیاں، کیا پرابلمز. سوشل پریشرز ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے جی بچہ آج کل، کیا کر رہا ہے. بچوں کی ہم جان نکال دیتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر دباؤ کا شکار ان کو رکھتے ہیں. جیسے ہی بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو دن رات وہ اب اس کو یہی سوال لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف سوشل پریشر. پھر یہ زیادہ تر ڈیسیژن جو ہوتا ہے جاب کا، یہ ڈیسیژن ہوتا ہے پیرنٹس کا. ابا جی نے کہہ دیا ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں. اب بعد میں ساری زندگی وہ کہتا ہے میں نے تو ایکچولی وہ کرنا تھا، ابا جی نے کہہ دیا کہ یہ کر لو تو اب میں پھنس گیا ہوں اس میں. ڈائیورسٹی نہیں ہے اس میں پروفیشنز میں اندر، اور اپرچونٹیز کم ہے. ڈائیورسٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ قسموں کی جابز اویلیبل ہیں. ہمارے ہاں صرف یہ کیا جاتا ہے کہ یا انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ. ابھی کچھ اپرچونٹیز بزنس میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، بزنس اسٹڈیز میں. سو ویئر دیر آر مور اپرچونٹیز، تو آپ کے رانگ پروفیشن میں جانے کی، کیونکہ آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کرنے کی کوشش پھر کرتے ہیں. فالو ادرز، جو بھیڑ چال جس کو لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ جو باقی سارے کر رہے ہیں، تو چونکہ سارے اب آئی ٹی سبجیکٹس ہم نے رکھ لیا آج کل، تو میں بھی آئی ٹی رکھ لیتا ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں دوسروں سے کس طرح ڈفرینٹ ہوں یا میرے لیے کیا سوٹیبل ہے. چونکہ باقی سارے اس طرف جا رہے ہیں تو لہٰذا لیٹس گو اور فالو دیٹ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی سیلری اچھی ہے مل رہی ہے جی وہاں پہ چلے جاؤ، جو مشہور کمپنی ہے اس میں چلے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھے کتنا سوٹ کرتی ہے، یہ میرے لیے کتنی ہارمفل ہو سکتی ہے، یا میرے لیے کتنی بینیفیشل ہے یا نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ میں ہر کام میں ہر انسان کر سکتا ہے. کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ دس از ناٹ ٹوٹلی ٹرو کہ ہر کام ہر انسان کر سکتا ہے. وہ پھر ویسے ہی کر سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کیوں دنیا میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس میں یہ کام کر لوں. پھر کچھ لوگوں کی یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے، ہم اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتے، اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے، اپنا صوبہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنا ملک یا اپنا باہر نہیں کاموں میں نہیں کر سکتے ویریس ریزنز کی وجہ سے. تو پھر وہ لوکیشن بیسڈ جابس کے اوپر لمٹ ہو جاتا ہے بندہ. نیکسٹ چیز جو کنسیڈر کی جانی چاہیے ان دی پرسوٹ آف یور جابس از دا فیچر آف اے گڈ جاب. تو اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتا ہے ورک کلچر اور ورک انوائرمنٹ. کیسا کلچر ہے، کومریڈ شپ کتنی ہے، باسی لوگ ہیں زیادہ تر کہ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملن جلن کیسا ہے، انوائرمنٹ میں کیئر کتنی ہے امپلائیز کی، ان کی ویلفیئر کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. سو آل دیز تھنگس do not come in a pay package sort of thing, but اس کمپنی کا کلچر کیا ہے، اس لوگوں کا جن میں آپ جانے لگے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. پھر یہ ہے کہ جو جاب ہے اس میں جو ورک ہے وہ کتنا انگیجنگ ہے، آپ کتنا اس کے اندر absorb ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈیووٹ کر کے آگے پروگریسولی گرو کرتے ہیں یا پروگریسولی ورک کو آگے چلاتے ہیں. نیکسٹ از کہ کام اگر ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے
جیسے ڈاکٹر ہے لوگوں کا بھلا کرتا ہے، جیسے انجینئر ہے، استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھاتے ہیں، لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. تو ایسے کام جن میں لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ انگیجنگ ہوتے ہیں، زیادہ ابزاربنگ ہوتے ہیں اور زیادہ بندے کو سینس آف سیٹسفیکشن دیتے ہیں. کام اگر آپ کو ایسا مل جائے جس میں آپ لوگوں کے لیے بہتری لا سکیں، زیادہ تر کاموں میں لائی جا سکتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر وہ پہلے والی بات آ جاتی ہے کہ ورک کلچر اس کا اس طرح کا ہے یا نہیں ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ جی ورک یو آر گڈ ایٹ، آپ کو کیا آتا ہے، یا آپ کو وہ سکھا دیا جائے یا آپ نے وہ سیکھا ہوا ہو. نیکسٹ از کہ وہاں پہ آپ کو رسپیکٹ کی فیلنگ دی جاتی ہے، آپ کی بات کو سنا جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عزت وہاں پہ ہو رہی ہے اس جاب کو کرتے ہوئے. لوگ ود ان دی جاب اینڈ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی عزت. اپرچونٹی ٹو گرو نارمل ہے، پروموشنز ہیں، ترقیاں ملتی ہیں کہ نہیں، ایک ہی عہدے پہ ساری زندگی نہ گزار دیں گے. فائنینشیل اور سوشل پیکج جس کو سیلری اور باقی مراحت کہا جاتا ہے وہ کیسی ہیں. ظاہر دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس کہ وہ اچھی مراحت ہوں، اچھا فائنینشیل پیکج ہو تاکہ آپ سکون کے ساتھ کام کریں اور اپنی فیملی کو صحیح طریقے سے سپورٹ کر سکیں. جاب سیکیورٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئرٹی سے یہ پتا ہے کہ میں نے 10 سال نوکری کرنی ہے، 20 سال نوکری کرنی ہے، بار بار آپ کو جاب سے نکالا نہیں جائے گا. آپ کو شارٹ نوٹس کے اوپر 10 منٹ میں کہہ دیا جائے ٹھیک ہے کل سے آپ نہ آنا. کانٹریکٹ ہے کتنے پیریڈ کا ہے. اٹس امپورٹنٹ دیٹ دی جاب از سچ کہ وہ آپ کو ایڈیکویٹ جاب سیکیورٹی دے رہی ہے. What are the difficulties which one faces in a job? Uncertain locations ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، یہ فوج میں کامن ہے. Unstable and unpredictable work hours کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کس وقت کیا کرنا ہے اور کب بلا لیا جائے گا، کب چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. انکلیئر ڈیوٹیز ہوں اگر وہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے یہاں پہ. سیلف سرونگ لوگ ہیں، زیادہ تر اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر ایسے ڈرٹی ریمارکس اور کریٹیکل طنزیہ لہجہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے آپ کو مشکل ہو جائے گی. کرپشن از اندر تھنگ. ظاہر اگر آپ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ کرپٹ ہیں اور کرپشن اس کی جاب کا ایک حصہ ہے تو پھر یہ چیزیں مشکل ہوتی جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کانشیس ہیں اور جو کہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. ہائی ٹرن اوور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو جاب سے اینولی، ویکلی، منتھلی نکالا جا رہا ہے. جن جاب میں زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے. تو مینس کہ کسی وقت بھی لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے. یہ اچھی چیزوں میں بھی آتا ہے، بری چیزوں میں بھی آتا ہے. کچھ جابز کی نیچر ایسی ہے کہ وہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے. لیک آف ٹرسٹ، آپ کی بات کو مانا ہی نہیں جاتا. جو آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ایویں ہی ہے. لیک آف ٹرسٹ کے انوائرمنٹ جو ہیں دوز آر نیور گڈ ان اے جاب. بیڈ باسز آف کورس، اگر باس برے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے ان کا، وہ اچھے انسان نہیں ہیں تو پھر جاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو دیز آر دی ڈیفیکلٹیز وچ ون فیسز ان دی جابس. اب وہ سوال جو ہم کر رہے تھے کہ آپ سو اینڈ سو محکمے میں کیوں جاب کرنا چاہتے ہیں، وائی یو وانٹ ٹو ڈو جاب ان ریلویز، واپڈا، پی ایس او، جو بھی محکمے ہیں. فوج کی ہم علیحدہ بات کریں گے. تو یہ جو میں نے خوبیاں اور خامیاں بتائی ہیں ان کو جب آپ پچ کر لیں ایک پرٹیکولر جاب کے اگینسٹ، جتنی چیزیں نون ہیں ان کی مدد سے، تو دین یو آر ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژن کہ یہ جاب کے انوائرمنٹ اچھے ہیں یا برے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس جاب کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. For those of you applying for ISSB, I suggest you watch next video in the same series, which is why to join Army, Navy and Air Force. Thank you very much. Subscribe to our channel for more videos and stay blessed. Thank you.